सास मेरी माँ के कदमों में गिरकर माफ़ी मांग रही थी। वो रो धोकर न जाने कब से एक ही बात दोहरा रही थी कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई हार नहीं निकाला। मगर मेरी माँ का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। इसने सास को बालों से पकड़ा और इसे घसीटते हुए दीवार से मार दिया। अभी आज सुबह ही अम्मा के कमरे से इनका कीमती सामान यानी सोने का हार चोरी हुआ था, जिसका इल्ज़ाम भी उन्होंने मेरी सास पर ही लगाया था। सास बेचारी रोते हुए सफाई पेश कर रही थी। आखिर को ये सारा जेवर मेरी सास का ही था, जिसे मेरी माँ ने अपने काबू में कर लिया था। अम्मा को जब तसल्ली ना हुई तो उन्होंने सास को लातों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। वो बेचारी सिसकती हुई अधमरी हो गई। अम्मा को तो जैसे मुफ्त का मौका मिल गया था सास को मारने का। उन्होंने सास को खूब पीटा और फिर घर के दरवाजे के अंदरूनी जानिब बिठाते हुए कहा कि यही तेरी असल औकात है, अब से तू यहीं बैठा करेगी। ये घर और जायदाद सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के मुकद्दर में है। सास खामोशी से आंसू पोंछकर वहीं बैठी रह गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जिस शख्स को सामने खड़ा देखा, इसे देखकर हमारे होश उड़ गए। चंद लड़कियों की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा शौहर पैसे वाला हो और मुझ पर अंधा एतबार करता हो। मेरी माँ ने इस शादी की खातिर काफ़ी पापड़ बेले थे। मैं अरूसी लिबास में मलबूस दुल्हन बनी अपने शौहर के कमरे में बैठी थी। कमरा इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। हर एक शय को मैं गौर से देख रही थी। इस कमरे में फूलों की सजावट से लेकर खिड़की के लगे पर्दों तक हर शय मेरी पसंद की थी। मेरा शौहर तो शादी से पहले ही मुझ पर जान निछावर करने लगा था। भले ही मेरा ताल्लुक एक मतवासत तबके से था, मगर मेरा शौहर वसीम बहुत ही अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसके घर में सिर्फ इसकी माँ और वही रहते थे। इनके वालिद का इंतकाल काफ़ी अरसा पहले हो चुका था, इसलिए वो अपने वालिद का सारा बिजनेस खुद ही संभाल रहे थे। मेरी माँ की तो शुरू से ही ये ख्वाहिश थी कि इनकी इकलौती बेटी की शादी एक अमीर ख़ानदान में हो। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि वसीम कमरे में दाखिल हुआ। इन्हें देखकर मैं फ़ौरन घूंघट डालकर शर्माते हुए बैठ गई। वो मेरे पास आकर बैठ गए और चंद रस्मी गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने मेरी मुंह दिखाई के लिए लाया तोहफा निकाला। जब मैंने वो तोहफा देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो एक हीरे का हार था। मैंने ज़िंदगी में आज से पहले कभी भी हीरा नहीं देखा था। मेरी आंखें चुंधिया कर रह गईं। इस पल मुझे वसीम पर बेहद प्यार आया था। मेरा तो मकसद ही यही था। जितनी मैं खूबसूरत थी, अपनी खूबसूरती के जादू चलाकर अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में करना चाहती थी, ताकि इसे मेरे अलावा और कुछ नज़र ही ना आए। शादी के चंद रोज़ में ही वसीम मेरी मुट्ठी में आ चुका था। वो तो मेरे हुस्न का दीवाना हो चुका था। इसे तो इसकी अम्मा भी आवाज़ें देती रहती, मगर वो मेरी बात सुने बगैर अपनी माँ की भी ना सुनता था। मेरी एक ही सास थी जो बहुत मासूम और कमगो खातून थीं। शौहर शादी के 2 हफ्ते तक हमारे साथ रहा और फिर एक काम के सिलसिले में इसे दूसरे मुल्क जाना पड़ गया। मुझे वसीम से कोई ख़ास मोहब्बत तो ना थी। दर हकीकत मुझे सारी मोहब्बत इनकी दौलत से थी, ताकि मैं अपनी अम्मा का एक ख्वाब पूरा कर सकूं। चंद दिनों के अंदर अंदर शौहर बैरून मुल्क चला गया और जाने से पहले मुझे कह कर गया कि मेरी अम्मा का बहुत ख्याल रखना, वो मेरे बगैर बहुत रोती हैं। शौहर की बात सुनकर फ़ौरन मैंने इनकी हामी भर ली। मुझे तो शायद इंतज़ार ही कब से इन पलों का था, जब शौहर दूसरे मुल्क जाए और मैं यहाँ इसकी दौलत पर ऐश कर सकूं। वसीम के जाने के बाद मैं तो जैसे आज़ाद ही हो चुकी थी। सास से जो थोड़ी बहुत तमीज़ से बात करती थी वो भी करना बंद कर दी और सारे कामों की जिम्मेदारी इस पर डाल दी। कुछ दिनों बाद मेरी माँ और भाई मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आए, मगर मैंने इन्हें फिर वापस जाने ही ना दिया। मैं सारा दिन सास से काम करवाती रहती। इनकी अब काफ़ी उम्र हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो सारे काम साफ सुथरे और वक्त पर किया करती थीं। महीना पूरा हुआ तो वसीम ने तनख्वाह भेजी, जिसमें से एक हिस्सा इनकी माँ का भी था, मगर मैंने वो पैसे सास को देने की बजाय अपनी माँ के हाथ पर रख दिए। सास हमारा मुंह तकती ही रह गईं। शौहर जब भी फ़ोन करता तो कई कई घंटे मुझसे बातें करता रहता, मगर जब अम्मा से बात करने का वक्त आता तो मैं जानबूझकर इंटरनेट बंद कर दिया करती। पिछले 2 हफ्तों से मेरी माँ और भाई यहीं मेरे पास ही रह रहे थे। इस शाम जब सास को सबके लिए चाय बनाने का कहा तो कहने लगी, बहू तुम्हारी अम्मी कब तक यहाँ रहेंगी? वापस घर कब तक जाना है उन्होंने?
ساس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میں آگ بگولا ہو گئی۔ فوراً غصے سے کہنے لگی کہ یہ گھر میرا ہے، یہ جتنے بھی دن یہاں رہیں تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال پوچھنے والی؟ پہلی بار میں نے ساس سے بدتمیزی کی تھی۔ وہ ششتر سی مجھے دیکھتی رہ گئیں۔ وہ شوق سے کھڑی تھیں اور میں ان پر حکم صادر کرتی وہاں سے اماں کے پاس آ گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کے ہاتھوں میں تو خزانہ لگ چکا تھا۔ سارا دن ہمارا شوہر کے پیسے اڑانے میں گزر جایا کرتا۔ میں روز نئے اقسام کے کھانے باہر سے منگوا کر کھایا کرتی، مگر ساس کو آج تک کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے لیے خود کھانا بنا کر کھایا کرتی تھیں۔ ساس لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کر دروازے تک آئی تھی۔ میں باہر لانچ میں بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے یہ سارا منظر پرسکون ہو کر دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا جو میں ایک ادا سے خود بھی کھاتی اور ساتھ بیٹھی اماں کو بھی کھلا رہی تھی۔ ساس کا یہ ڈرامہ دیکھ کر میں کافی خوش ہو رہی تھی۔ ابھی کل شام ہی میری ساس کا گیلے فرش سے پاؤں پھسل گیا تھا۔ وجود بھاری ہونے کی وجہ سے وہ دھڑم سے فرش پر گریں اور فلک شگاف چیخیں مارتے ہوئے مجھے اور اماں کو مدد کے لیے پکارنے لگیں۔ میں اس پل ان کی مدد کے لیے ضرور چلی جاتی اگر میرا پسندیدہ ڈرامہ ٹی وی پر نہ چل رہا ہوتا۔ اماں بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ کتنی ہی دیر ساس کے چلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ وہ چیخ چیخ کر درد سے رو رہی تھیں، مگر ہمارے کانوں تک تو جوں نہ رینگی۔ بیچاری چلا چلا کر خود ہی دیواروں کا سہارا لے کر اپنے کمرے تک پہنچی تھیں۔ جب سیریل ختم ہوا تو میں اٹھ کر باہر آئی۔ ساس اپنے بستر پر لیٹی کرا رہی تھیں۔ میں بالکل انجان بنی اس کے پاس گئی اور پوچھنے لگی کہ ساسو ماں کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہیں؟ میرے سوال پر ساس درد سے بھری آواز میں بولی کہ بہو میں گر گئی تھی، میرے گھٹنے میں شدید درد اٹھ رہا ہے، کسی ڈاکٹر یا ہیلتھ ورکر کو بلوا دو، کہیں میری ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی؟ ساس کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑے اور میں ان کی جانب دیکھ کر بولی کہ ذرا سی پھسلن سے کسی کا گھٹنا نہیں ٹوٹتا، تھوڑی دیر آرام کرو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ساس بیچاری درد سے کرہاتی رہ گئی۔ اسے یوں کرہاتا دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی اور اب وہ کب سے مجھ سے پانی مانگ رہی تھیں، مگر میں تو انسنی کرتے ہوئے چپس کھانے میں مصروف تھی۔ آخر جب پیاس حد سے بڑھ گئی تو وہ خود ہی اٹھ کر جانے لگیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اس لیے مجھے وہ باہر سے آتی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں اور اماں اسے یوں چلتا دیکھ کر اندر ہی اندر ہنس رہی تھیں۔ ان کے گھٹنے میں شدید درد تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو تھامے دوسرے ہاتھ سے دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے باہر آ رہی تھیں۔ ان کے گھٹنے میں شاید شدید تکلیف تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے حلق سے چیخ بھی نکل رہی تھی اور وہ باہر آتے ہوئے ایک ہی بات کر رہی تھیں کہ بہو میرا حلق خشک ہو رہا ہے، مجھے 2 گھونٹ پانی لا دو۔ میں ان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اٹھی اور کچن سے پانی کا گلاس بھر کر باہر لے آئی۔ کانچ کے گلاس میں پانی لا کر جب میں نے ساسو ماں کو دینا چاہا تو ایک شرارت سوچی۔ میں نے جب ان کی جانب گلاس بڑھایا تو جان بوجھ کر گلاس کو ان کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی چھوڑ دیا۔ گلاس فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ ساس جو کہ جوتوں کے بغیر تھی اس لیے جوں ہی اس نے دوسرا پیر زمین پر رکھا تو وہ کانچ کے ٹکڑے اس کے پیروں میں پیوست ہو گئے۔ ایک نئی طرز کی درد کی لہروں کا وجود میں محسوس کر کے ساس بلبلا اٹھی۔ میں سب کچھ جان بوجھ کر کرنے کے باوجود فوراً چہرے پر حیرانگی اور شرمندگی لائی تھی اور بولی مجھے معاف کر دیجیے گا، نہ جانے کیسے یہ گلاس میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا۔ وہ بیچاری گھٹنے کے درد میں مبتلا تو تھی ہی مگر اب تو کانچ لگنے سے اس کا پیر بھی زخمی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی ساس کا کوئی علاج نہ کروایا اور وہ بیچاری کئی دن تک بستر پر تڑپتی رہی۔ جب سے شوہر دوسرے ملک گیا تھا مجھے تو شاید مزید شے مل گئی تھی۔ میں جو مرضی کروں کون سا شوہر کو پتہ چلنا تھا؟ بس اسی وجہ سے میرا ساس کے ساتھ رویہ دن بدن بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا پاؤں زخمی تھا اور وہ درد سے کرا رہی تھیں، مگر میں نے اس کے زخموں پر عام سی رکھی گئی مرہم لگاتے ہوئے چپ کرنے کو کہا۔ میری ماں ساس کے سامنے اس کے نئے کپڑے پہن کر گھوما کرتی تھیں۔ ساس اگر غصے سے کچھ کہہ دیتی تو ہم دونوں ماں بیٹی سے مل کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالتیں۔ اس کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک نوکرانی کی رہ گئی تھی۔ ایک روز ساس نے کچھ ایسا کیا جس کے بعد ان کے لیے میرے دل میں نفرت مزید بڑھنے لگی۔ رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا جب مجھے ساس کے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے قدم رکے تھے، نہ جانے ساس کس سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں فوراً ان کے کمرے کے پاس پہنچی اور کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ رو رہی تھیں۔
ان کا انداز سرگوشی نما تھا۔ مجھ سے مزید رہا نہ گیا تو فوراً سارا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ مجھے یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر ساس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل تھا جس سے وہ وسیم کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یقیناً وہ ہمارا بھانڈا پھوڑنا چاہتی تھیں۔ اس رات مجھے اپنی ساس پر اس قدر شدید غصہ آیا کہ میں نے ساس کو مارنا شروع کر دیا۔ ساس بیچاری میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگیں اور بولیں کہ بس ایک بار مجھے میرے بیٹے سے بات کروا دو۔ میں طنزیہ لہجے میں اس پر ہنس کر بولی، اس لیے کہ تمہاری بات کروا دوں تاکہ تم ہمارا سارا بھانڈا پھوڑ دو۔ اس دن سے تو میں نے ساس پر زندگی مزید تنگ کر کے رکھ دی تھی۔ میں نے تو ساس کا جینا تک حرام کر دیا تھا۔ ہم اپنے سارے کام ساس سے کروانے لگے۔ صبح صبح ناشتہ بنوانے سے لے کر رات کے کھانے تک ایک ایک کام ساس کیا کرتی تھیں۔ اگر کبھی اماں کے پیروں میں درد ہوتا تو میں ساس سے ہی ماں کی خدمت کروایا کرتی۔ میری ساس نہایت ہی بھولی بھالی اور کم عقل سی عورت تھیں۔ بہت جلد وہ ہمارے سامنے کمزور پڑ کر ہماری نوکرانی کی طرح رہنے لگیں۔ اس کے پیروں کا زخم اور گھٹنے کا درد ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اف تک نہ کرتیں اور سارے گھر کے کام کرنے لگی تھیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو میں نے روزے کی حالت میں سارے کام ساس سے کروانا شروع کر دیے۔ میری بوڑھی ساس ساری رات عبادت میں گزار دیا کرتی اور پھر میں سارا دن ان سے پورے گھر کے کام کرواتی رہتی۔ میرے سامنے اف تک نہ کرتیں۔ گرمی شدید تھی، کام کرنے کے ساتھ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو جایا کرتا، مگر اس کے باوجود وہ میرے سامنے اپنا کوئی حکم نہیں چلا پاتی تھیں۔ جب بھی میرے شوہر کا فون آتا تو وہ کہتی کہ مجھے بھی بات کرواؤ، مگر میں ہر بار اسے بالوں سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیتی تھی۔ میں اور میری ماں نے اپنی ساس پر تشدد کر کے اسے کم عقل ذہنی مریضہ کر دیا تھا۔ وسیم کو بھی اپنی ماں کی کچھ خاص فکر نہ تھی، وہ بہت ہی کم ان کا پوچھ لیا کرتا تھا۔ عید قریب آ رہی تھی تو وسیم نے میرے اکاؤنٹ میں ڈھیروں پیسے بھیجے۔ اس نے مجھے خاص تاکید کی کہ میں اپنے اور اس کی ماں کے بہت خوبصورت جوڑے لے کر اسے دکھاؤں۔ میں نے وہ سارے پیسے لیے اور چاند رات کو ماں کے ساتھ بازار میں شاپنگ کے لیے چلی گئی۔ میں نے وہاں سے ڈھیروں شاپنگ کی اور واپس گھر آ گئی۔ ساس حسرت بھری نگاہوں سے کبھی مجھے تو کبھی میری ماں کو دیکھ رہی تھی۔ آج نہ جانے اسے کیا سوچی کہ وہ اٹھی اور غصے سے مجھ پر جھپٹ پڑی۔ وہ روتے ہوئے میرا چہرہ دبوچ کر بولی کہ میری سب سے بڑی غلطی تمہیں اس گھر کی بہو بنانا تھا۔ کاش میں اس وقت کوئی اور چن لیتی۔ تم نے میرے بیٹے کو صرف اور صرف پیسوں کی خاطر اپنایا ہے۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ ساس اتنا کہہ کر مجھ پر چڑھ دوڑی۔ نہ جانے اتنی ہمت ایک دم سے اس میں کہاں سے آ گئی تھی۔ میں نے فوراً اسے خود سے دور جھٹکا اور یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اپنی ساس کے چہرے پر دے مارے۔ مجھ سے تھپڑ کھا کر ساس روتی رہی اور میرے منہ میں جو آیا میں اسے سناتی چلی گئی۔ میں نے ساس کے سارے کپڑوں کو کینچی سے جگہ جگہ سے کاٹ دیا۔ وہ بیچاری جو بھی سوٹ پہنتی وہی پھٹا ہوا ہوتا۔ آج چاند رات تھی۔ میں نے شوہر کو ساس کے لیے لایا ہوا سوٹ دکھایا اور پھر وہی سوٹ ساس کی بجائے اپنی ہی ماں کو پیش کر دیا۔ بیچاری ساس اندر ہی اندر کڑتی رہ گئی۔ عید کا دن تھا۔ میں کئی اقسام کے کھانے بنا کر میز پر سجا رہی تھی کہ تبھی میری ساس لڑکھڑاتے ہوئے میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ چادر کے کونے سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی کہ بہو، مجھے بیٹے کی بہت یاد آ رہی ہے۔ کل خواب میں بھی وہ مجھے پریشان دکھا۔ ذرا کچھ دیر کے لیے میری وسیم سے بات کروا دو۔ کئی ماہ ہو گئے ہیں، اپنے بیٹے سے بات تک نہیں ہو پائی۔ آج عید کا دن تھا، شاید انہیں وسیم بہت یاد آ رہا تھا۔ میں نے ان کی جانب دیکھا اور پھر جھٹک کر بولی کہ وہ تو میں کروا دوں گی، مگر اس کے بدلے آپ کو سارے گھر کی صفائی کرنی ہوگی۔ میری بھولی بھالی ساس فوراً مان گئی۔ حالانکہ اس کے گھٹنے میں درد تھا، اس کے باوجود وہ گھر کے سارے کام خوشی خوشی کرنے لگی۔ کیسی بے وقوف ساس ملی تھی مجھے۔ میں نے تو اسے اس کے گھر میں ہی نوکرانی بنا کر رکھ دیا تھا۔ جلدی سے سارا کام ختم کر کے وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے میرے قریب آئی اور بولی، اب میری بات کروا دو بیٹے سے۔ آج عید ہے، میں اپنے بیٹے کی ایک بار آواز سنوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے ساس کو اپنے پاس بلایا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولی، دفع ہو جا اور اپنے کمرے میں جا۔ دوبارہ اگر وسیم سے بات کرنے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساس بہو سے تھپڑ کھا کر ششدر سی کھڑی رہ گئی، جبکہ میں اس پر طنزیہ ہنستی وہاں سے اپنے کمرے میں جانے لگی کہ تبھی مجھے ساس کی آواز آئی۔ وہ میرے پیچھے کھڑی فوراً روتے ہوئے بولی، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، دیکھنا
جس روز اس کی پکڑ ہوئی تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ ایک نہ ایک دن میرا بیٹا سچائی ضرور جان کر رہے گا۔ ایک تو عید تھی، اوپر سے جب میں نے اور اماں نے ساس کے منہ سے ایسے الفاظ سنے تو اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مارنے لگیں۔ ہم نے اسے اتنا مارا کہ وہ ادھمری سی ہو گئی۔ دولت کا نشہ ہی ایسا تھا کہ اس نشے نے ہم سے صحیح غلط کی سوجھ بوجھ چھین لی تھی۔ ساس مار کھا کھا کر ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، مگر اس بار اسے معاف کرنا میرے اختیار میں نہ تھا۔ میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے ساس کو مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ حواس باختہ سی کتنی ہی دیر گھر کا گیٹ بجاتی رہیں اور رو رو کر اندر آنے کی بھیک مانگتی رہیں، مگر مجھے اور اماں کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اچھا خاصا شور برپا کرنے کے باوجود جب میں نے دروازہ نہ کھولا تو ساس وہاں سے ہٹ چکی تھیں۔ وہ کہاں گئی تھی، کون تھا اس کا اس بھری دنیا میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وسیم کے آنے میں بھی ابھی 1 1.5 ماہ باقی تھا۔ تب تک میں کوئی نہ کوئی بہانہ سوچ کر وسیم کو بتا سکتی تھی کہ آخر اس کی ماں ہم سب کو چھوڑ کر کہاں چلی گئی۔ اب تو پورے گھر پر ہم تینوں کا راج تھا۔ کئی ہفتوں تک ہم تینوں نے خوب عیش کیا۔ زندگی تو جیسے صرف آسائش پوری کرنے کے لیے ہی رہ چکی تھی۔ میں تو ساس کا نام و نشان تک بھول چکی تھی۔ ایک روز شام کو دروازے پر دستک ہوئی تو میں دروازہ کھولنے کے لیے گیٹ تک آئی۔ نہ جانے کون تھا، میں نے پوچھا، مگر جواب نہ پا کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ سامنے میرا شوہر وسیم چہرے پر سنجیدگی سجائے کھڑا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں ششدر سی رہ گئی، مگر تبھی وسیم کے پیچھے سے میری ساس نکل کر سامنے ہوئی۔ اسے یوں وسیم کے ساتھ کھڑا دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ میں بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹی تھی۔ پھٹے ہوئے میلے کپڑے اور اس پر جگہ جگہ سے پھٹی چادر کیے ساس مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ وسیم کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ وہ اسی پل گھر کے اندر داخل ہوا اور مجھے بالوں سے دبوچ کر میرے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے مجھے مارتے ہوئے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو ہاتھ بھی لگانے کی؟ اس لیے تیرے پاس چھوڑ کر گیا تھا کہ تو میری ہی دولت پر عیش کرتی پھرے اور میری ماں کو انہی کے گھر سے باہر نکال دے۔ تیری جرت بھی ہوئی تو کیسے؟ میری ماں سے اس گھر کے کام کرواتی رہی۔ اتنا کہہ کر وسیم نے میرے چہرے پر کئی تھپڑ برسا دیے۔ میری آنکھوں کے آگے تو اندھیرا سا چھانے لگا۔ وسیم رو رہا تھا۔ اس نے مجھے چھوڑا اور بولا کہ تم جیسی عورت اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ میں نے غلطی کر دی تم جیسی عورت پر اپنی محبت لوٹا کر۔ تمہاری اوقات تو اتنی بھی نہیں تھی جتنا تمہیں سر چڑھا دیا گیا تھا۔ اتنا کہہ کر میرا شوہر اپنی زبان سے وہ 3 جملے ادا کرنے ہی والا تھا کہ میری روح کانپ اٹھی۔ میری ماں داماد کے پیروں میں گر کر التجا کرنے لگی کہ وہ کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھائے، مگر ہمیں اس کی ماں پر رحم آیا تھا کہ اب اسے ہم پر رحم آتا۔ میری ساس کے قدموں میں گر کر میں ان سے معافی مانگنے لگی، جھولی پھیلا کر اپنا گھر کو بچانے کے لیے دہائی دینے لگی، مگر شاید میری یہی سزا تھی۔ وسیم نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ وہ جملے سننے کے بعد میں گویا سانس لینا بھی بھول چکی تھی۔ وسیم نے ہم تینوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ ساس تو سڑکوں پر بھیک مانگا کرتی تھی، مگر پھر جب اسے خیال آیا تو وہ ایئرپورٹ کے باہر موجود سڑک پر بیٹھنے لگی تاکہ جب بھی اس کا بیٹا وہاں سے گزرے تو وہ اسے مل سکے۔ کئی ہفتے انتظار کرنے کے بعد آخر ایک روز ماں بیٹے سے مل ہی گئی، مگر جس حالت میں ملی تھی وہ دیکھ کر وسیم کا خون کھول اٹھا۔ چند پل کے عیش کے لیے میں نے اپنی پرسکون زندگی کو خراب کر دیا تھا۔ میری ماں اب دوبارہ اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں آ کر روتی ہے، پچھتاتی ہے، مگر خیر ہم وہی کاٹ رہے تھے جو ہم نے بو کر رکھا تھا۔ میری دوبارہ کہیں شادی نہ ہوئی۔ جتنی ظالم میں اس معاشرے میں ہو چکی تھی، اس کے بعد کوئی بھی خاندان والے مجھے اپنی بہو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں اب پچھتاتی تھی، اپنی غلطیوں کی معافی خدا سے مانگتی ہوں، مگر شاید میری ساس مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔